अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि माशाल्लाह मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, अल्लाह के फजल करम से अपने अपने घरों में बिल्कुल सही होंगे। और आज अल्लाह ने कमाल का वेदर कर दिया हमारे लिए। देखें, इतनी धूप थी कि ऐसे हम लोगों को बुरा लग रहा था कि या अल्लाह कितना धूप चुभ रही है। और रात से एसी कल से ऑन है, तो आज भी हमने अभी तक बंद ही नहीं किए ना। दिन में थोड़ा सा करते थे, वो भी नहीं किए कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत। अल्लाह ने क्या किया, मिनटों में बादल भेजे, काले हवाएं चलाई अपनी रहमत की। और अब ऐसी तेज बारिश, इतनी तेज हवाएं हैं कि हमें सर्दी लग रही है। अब हमारे फैन भी बंद हो गए हैं, हमारे एसी भी बंद हो गए हैं। इसी तरह अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखना चाहिए हम सबको। उसको कोई भी चीज बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाने में 1 मिनट लगता है। उम्मीद रखें और झुके रहें, डरे रहें कि फिर ऊंचाई से नीचे धक्का देते भी उसको एक इशारा ही लगता है। तेरा एक ही इशारा है बढ़ाने और घटाने में, बस इतना ही फर्क है ना। जो चाहे मर्जी कर दे, बादशाह है ना, उसकी मर्जी, जो भी कर दे। तो पुर उम्मीद रहे, लेकिन अकड़ ना जाए। जब वो कुछ नवाजे तो अकड़ ना जाए, झुके रहे। उसकी चीज है, क्या पता कब वापस ले ले। जब चीज अपनी है ही नहीं, हत्ता कि अपनी जान तक अपनी नहीं है, तो फिर शोखी किस चीज की है। वो शोखी तो तब हो ना अगर कुछ माल हमारा हो, अपनी इन्वेस्टमेंट हो। वो तो है ही नहीं है। अल्लाह ने कह दिया सब मेरा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चीज पर मुकम्मल कादर हूँ। मैंने आंखें बनाई, दिल बनाया, कान बनाए, सब कुछ बनाया। तो फिर लिहाजा रिलैक्स और शुक्र करना सीखें और अल्लाह के आगे अदब अदाब से झुके रहें। बड़े पहले सियाने कहते थे ना कि जो दरख्त अकड़ा रहता है ना, जो टहनियाँ सबसे पहले वो टूटती हैं तूफान में, आंधी में। और जो फल लगता है वो बिल्कुल झुक जाती हैं। जो झुक जाती हैं उन्हीं को फल लगता है। अल्लाह जिनको जो ऐसे नीचे टहनी होती है उनको फूल और फल लगते हैं, यूं खड़ी टहनी को तो लगता ही नहीं है। कभी आप बेशक गौर कर लें। मैंने तो बचपन में देखा है, क्योंकि हम तो हमारे तो घर में चारों तरफ बड़े बड़े लॉन बाग थे। हम तो हर वक्त देखते थे बचपन से कि वाकई मेरे अब्बू दिखाते थे, वो देखो वो टहनी सीधी खड़ी, उस पे ना फल है ना फूल है। ये देखो, ये झुकी हुई है, अब इस पे फूल निकल आए, अब फल लग गए, अब ये कितना भर गई। अल्लाह के आगे खौफ से, उम्मीद से और उसके ऊपर उम्मीद रख के, अच्छा गुमान रख के झुके रहें। इंशाल्लाह वो फल लगाएगा। याद रखें, जो चीज देर से मिलती है ना, देर से, वो दूर तक आपके साथ चलती है। जो जल्दी जल्दी मिलती है ना, उसी तरह खो भी जाती है। गरम गरम चीज कहते थे ना पहले बड़े, मुंह जलाती है। ठंडा करके खाओ, ठंडा करके खाओ। हर चीज को सुकून से, सब्र से और आहिस्तगी से, सोच समझ के, ये ब्रेन लड़ा के हर काम को सोचें, करें। फिर ये 1 2 3 गो, ये कोई फन नहीं है। ये अभी चीज आई, ये हमने चूंच में ली कौवे की तरह और उड़ गए, ऐसे नहीं है। जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, कहने के मुताबिक चलना होगा, और उस चलने में ही कामयाबी है। अच्छा, आज तो अभी तक मैंने आप लोगों से सही तरह सलाम दुआ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए कुन फयाकुन के मालिक परवरदिगार, हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे और अपने लामहदूद खजानों से रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आमीन आमीन कह लिया करें, बाखुदा कह लिया करें, ताकि मोहर लग जाए हम सब के नसीबों पे। हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। आमीन। ए मालिक के कायनात, हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं, हम सिर्फ तेरे फजल के तलबगार हैं। हम पर अपना खसूसी फजल करम फरमा, दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके लाखों अरबों खरबों हर सांस के साथ जितने रेत मिट्टी के जर्रे हैं ना, जितने दरख्तों के पत्ते हैं, जितना दुनिया में सारी दुनियाओं में पानी है के कतरे हैं, उतने एक कतरे, एक जर्रे के बदले
کئی 6 10 کروڑ دفعہ میرے نبی پہ درود و سلام ہماری طرف سے۔ اے رب کائنات، اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر جاری رکھیے اور ہمیشہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما دیجئے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں نا تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ جب آپ بانٹنے والے بن جاتے ہیں نا وہی چیز اللہ سب سے زیادہ آپ کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہی چیز ملے گی جو بانٹو، وہ چیز ہی آپ کو پلٹائی جائے گی۔ اگر آپ خیر بانٹیں یا شر بانٹیں، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور علم بھی ہوتا ہے۔ جو بانٹیں گے وہ ملے گا، وہی ملے گا۔ تو اچھا بانٹے نا تاکہ اچھا ملے، اور یاد رکھیں جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو نہیں رکھنا آ رہا تو آپ ان سے سیکھ لیں جو کام نکلنے کے بعد دور ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ کو بتاتے بھی نہیں کہ وہ جو اس کام کا آپ کو کہا تھا ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتاتے۔ ان سے آپ ڈسٹنس کرنا سیکھیں، بہت اچھا سیکھ جائیں گے اور بہت ہی جلدی سیکھ جائیں گے۔ معاف اور درگزر کرنا سیکھیے۔ نہ معاف کرنا اور درگزر کرنا نہ کمزوری کی علامت ہے، نہ بے عزتی کی بات ہے، نہ شکست ماننے کے مترادف ہے، اور محبت و رحمت کی علامت ہے، بغض و کینہ سے سلامتی کی دلیل ہے اور پاکیزہ قلب و روح کی پہچان ہے۔ لہٰذا درگزر کیا کریں، معاف کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں کیا پڑھنے سے کیا ہوگا، تو میرے دل میں آج آیا کہ میں پہلے 2 مین چیزیں جو ہیں ان پہ تو بات کروں، پھر میں بتاؤں گی آج انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کیا ہے۔ ایک دن میں تو اللہ کا کوئی نہیں بتا سکتا نا، اور مجھے بھی کیا علم ہے، جتنا اس دماغ میں چھوٹے سے میں آیا ہے وہی سمجھا سکتی ہوں نا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو آج یہ بھی تھوڑا سا بتانا ہے، جو لوگ کہتے ہیں حضور پاک پہ بھی تو جادو ہوا تھا، کہ وہ اس جادو کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے ضرور بتانی ہیں، اور پڑھنے کے لیے بھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں جس سے آپ کو آسانیاں ملیں اور خیر و عافیت ملے۔ اللہ کا میں بتاؤں گی تو بہت لمبا ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گی تاکہ میرا اتنا لمبا نہ پروگرام ہو جائے کہ آپ لوگ بور ہو جائیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا مجھے۔ But what about اللہ؟ What does he say؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کے بارے میں؟ What about اللہ؟ What does he say؟ وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی میں بنیاد ہوں، میں اس کا نور ہوں، اور اس کی مثال بھی اس نے بتائی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی میں سورہ النور کی آیت نمبر 35، میں اس چراغ کی طرح ہوں، زیتون کا چراغ، نہ اس میں دھواں نہ اس میں بو، بلکہ اس چراغ کی طرح ہوں جس کی لو کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کے نزدیک جو اس کائنات کی سورس آف انرجی ہے وہ خود ہے۔ سورس آف انرجی اللہ خود ہے، یاد رکھیں، اور اس انرجی کی لو کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی۔ Therefore we conceive this idea, this concept کہ یہ کائنات کبھی سرد نہیں ہوگی سوائے اس وقت کے جب اللہ کی آخری آیت کا ورد پہنچے گا۔ کیا اس کائنات میں 7 زمین اور 7 آسمان ہیں؟ ہمیں حدیث بتاتی ہیں کہ پوری 7 زمینوں کا حساب ایک زمین پر بھی لیا جا سکتا ہے،
اور ایک دن میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان تخلیق کیے ہیں اور انہیں 7 زمینوں میں، 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں، اور ان تمام زمینوں میں اللہ نے کہا میرا ہی حکم اترتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ کا ہی اترتا ہے، کسی اور کا تو نہیں اترتا۔ سورۃ طلاق میں ہے نا، لِتَعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان سکو کہ خدا کتنا بڑا ہے۔ خدا آپ پر روب نہیں ڈال رہا، وہ تو ماؤں، کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ روب کے لیے آپ بہت کمتر مخلوق ہیں، میں بہت کمتر مخلوق ہوں، آپ اس کے حلیف ہو نہ اس کے قریب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قیمتی شے دے دی، امانت دے دی، آپ اپنے پاس سے دے دی۔ وی وانٹس یو ٹو نو کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے، تم کس کمزور شے کہ کسی کمزور شے کے محکوم نہیں ہو، تم کسی ایسے بادشاہ کے محکوم نہیں ہو جس کے عہد حکومت میں بغاوت کا اندیشہ۔ یہاں کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا، کوئی بغاوت نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی حد و حساب نہیں، اس کا ہاتھ خالی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں میرے اللہ کے ہاتھ خالی نہیں ہے، میرا اللہ کبھی بھی کمزور نہیں ہے، وہ اپنی ملکیت میں فاقہ نہیں پھیلا سکتا۔ اس کے پاس اتنا کچھ ہے اور اتنا بے حد و بے حساب ہے کہ وہ ایک ایک فرد، ایک ایک ذرے، ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ، ایک ایک چیونٹی کو بھی رزق پہنچانے پر اتنا فیاض ہے جتنا بڑے سے بڑے محلات میں رہنے والوں کو رزق دیتا ہے۔ اس نے بڑی ہی وضاحت سے ایک بات بتائی ہے کہ سورہ الانبیاء کی 22 نمبر آیت ہے، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتنا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے، اگر کائنات میں خدائی بٹ جاتی تو فساد ہوتا۔ وہ واحد ہے، واحد، اس لیے آپ کو اپنے مالک کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تختہ نہیں الٹا جا سکتا، الا اللہ لا فساد، نہ کہ اس خدا کی مملکت میں کوئی فساد نہیں ہو سکتا، کوئی دوئی نہیں ہے، حق لا شریک ہی رہے گا، اس کا بالآخر بلا شرکت غیر اپنی مملکت عدم میں پلٹ جانا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، فائنل ہے۔ اس نے کہا جنت کب تک قائم رہے گی، دوزخ کب تک قائم رہے گی، دیر از نو ایٹرنٹی، بہت طویل عرصہ، جتنے سال گن لو، خرب خرب سال، مگر ساتھ ایک چھوٹا سا فکرہ بھی لکھ دیا ما دامت السماوات والارض، سورہ ہود کی 107 نمبر آتا ہے، جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ مگر کیا زمین و آسمان ہمیشہ قائم رہیں گے؟ نو، سوری ٹو سے، قرآن کہتا ہے نہیں، الٹیمیٹلی زمین و آسمان قائم نہیں رہیں گے۔ کیا ہوگا ان کا؟ یہاں آ کے اگین وی ہیو ٹو کم بیک ٹو سائنس۔ بگ بینگ میں ابتدا سے تو خدا اتفاق کر رہا ہے، مگر فنشنگ اینڈ میں کرنچ کے ساتھ اتفاق کرتا نظر نہیں آ رہا۔ آج میرا خیال آج کے دن میں اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا میں نے بتا دیا، کل میں آپ کو اس سے آگے لے کے چلوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، دنیا بنی ہے لیکن کس طرح چلا رہا ہے، کس طرح۔ لیکن دیکھو وہ رب ہے جس طرح مرضی چلائے، وہ اتنا رحیم ہے کہ اتنا آپ پہ ماں باپ سے زیادہ تو کوئی شفقت نہیں کر سکتا نا، ماں باپ سے زیادہ تو کوئی محبت نہیں کر سکتا نا۔ اگر کوئی کہے میں تجھے تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو وہ ایک کہاوت بنی ہوئی تھی نا، ماں سے زیادہ پیار کرے جو وہ پھپھڑی کہلائے، تو یہ دونوں ماں باپ کے لیے ہے، وہ تو جملے میں ایک لفظ آ گیا نا۔ تو ماں باپ سے تو اللہ نے تو ماں باپ کے دلوں میں پیار ڈالا ہے نا، وہ تو کریٹر ہے، وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ جب بندہ صرف اتنا کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں آؤ آؤ آؤ،
دیکھو سنو، میرا بندہ میرے آگے تائب ہو گیا، اس نے سرکشی چھوڑ دی، وہ کہتا ہے نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں جب تک میرا اللہ میری مدد نہ کرے۔ دیکھو دیکھو فرشتوں، میرا بندہ یہ کہہ رہا ہے، اتنا اللہ خوش ہوتا ہے تو یار اس کو خوش کیا کرے نا صبح شام۔ اگر اس کو خوش نہیں کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ جس کی جتنی مرضی چمچہ گیری کر لو وہ اتنا خوش نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جلدی۔ کسی کے آپ کروڑ سفارشیں، کروڑ کام کر دو، کروڑ خدمت کر دو، کروڑ دفعہ کام آ جاؤ، جب ایک دفعہ نہیں آئیں گی نا تو وہ پتا کیا کہے گا یا کہے گی، اس نے تو کبھی بھی میرا کام نہیں کیا، کبھی بھی کام نہیں آیا، یعنی کہ پچھلے پہ کینسل۔ لیکن اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا، وہ کہتا غلطی ہو گئی آ جاؤ، میرے آگے بغاوت کر دی چھوٹی سی، پھر سواری کر لیا، رونے لگ گئے ہو، آ جاؤ، میں تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا، لپیٹ لوں گا، چھپا لوں گا۔ ہمیں کسی کی چار دو ایک بات پتا ہو کبھی چھپائی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کبھی چھپائی ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی کی بات اپنے تک رکھ لیتے ہو، بڑے خوش قسمت ہوں گے تھوڑے۔ ہر بندہ کہے گا میں صرف تمہیں ہی بتا رہی ہوں، تمہیں ہی بتا رہا ہوں، کسی کو نہ بتا دو، وہ آگے بتائے گا، وہ بلکہ 10 باتیں ساتھ مسالہ لگا دے گا اور بات کہیں گی کہیں آگ لگا دے۔ تو یاد رکھیں محبت کرنے والا ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اپنے آپ کو راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت، فجر کے وقت، اشراق چاشت کے وقت، ظہر عصر مغرب اوابین کے وقت، آپ بس اس کے آگے جھکے رہیں عشاء کے وقت۔ وہی ہے جسے سننا ہے، وہی ہے جسے دینا ہے، اس کے سوا کسی کو عطا کرنے کی طاقت نہیں۔ وہی کیا دے گا جس کو اگر انسان کے ہاتھ میں طاقت دے دیتا ہے نا اللہ، تو وہ صرف اپنا گھر بھر لیتا سب کچھ۔ وہ کیا کہتے ہیں، انا ونڈے شیرنی یا انی ونڈے شیرنی، مڑ مڑ اپنے ان۔ کسی بادشاہ نے ایک عورت کو کہا کہ یہ پھول ہے، یہ جتنے میدان میں بچے کھڑے ان میں جو تمہیں سب سے خوبصورت لگتا ہے نا اس کو دے دو۔ اس کو خوش فہمی تھی کہ میرا بچہ خوبصورت بھی ہے، بادشاہ کا بچہ بھی ہے، اچھا ڈریس اپ بھی ہے، جاہو جلال بھی ہے، مینرز بھی ہے، تو یہ اسی کو دے گی یا دے گا۔ اس نے پھر کے دیکھا اور ایک بچہ جو کالا کلوٹا پھٹے ہوئے کپڑے، ناک بہ رہا ہے، تھوک گر رہا ہے، اور اس نے وہ پھول اس کو دے دیا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہیں تو کہا تھا جو سب سے زبردست بچہ ہے اس کو دو۔ اس نے کہا مجھے تو اپنے بچے اس بچے سے زیادہ مجھے کوئی حسین نہیں نظر آیا، آپ نے خود ہی کہا تھا نا خوبصورت کو دے دو، تو اچھے کو دے دو، تو مجھے اس سے اچھا کوئی نہیں نظر آیا۔ اگر کنٹرول ہمارے پاس ہوتا تو کیا ہم کسی کو دیتے؟ نہیں دیتے۔ ہماری نیت ہی نہیں بڑھتی، ہماری ایک چیز ہو ہم کہتے دوسری ہو، دوسری ہو ہم کہتے تیسری ہو، تیسری ہو ہم کہتے چوتھی ہو، الماریاں بھر جائیں ہم کہتے اور الماریاں بنا لو، پھر بڑھ جائیں ہم کہتے ہیں ایک واکنگ کلوزٹ بنا لو، پھر ہم کہتے ہیں ایک اور بنا لو۔ کبھی ہم رکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ عورتوں نے تو پاگل کر دیا ہے مردوں کو بھی، شاپنگ کر کر کے آن لائن آ رہے ہیں، جا کے لے رہی ہیں، اور کانوں کان نہیں خبر ہونے دیتی ہیں اور چھری پھیر دیتی ہیں بیچاروں پہ۔ ترس آتا ہے نا ان پہ۔ بیوی کو ہمدرد ہونا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، کچھ اللہ بہت بھی دے، کچھ جوڑیں کل کے لیے، بڑھاپے کے لیے، رینی ڈیز کے لیے۔ بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عقل ہی نہ کرو، اڑا دو۔ فضول خرچی تو منع ہے نا، شوشا بھی منع ہے، لیکن ہم تو شوشا کرتے ہیں، ہمیں تو اچھا ہی وہ لگتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے بھی تو کچھ جوڑیں یار، ہم مر گئے تو بیچارے بچے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایک دم وہ کیا کریں گے؟ کوشش کرنی چاہیے ہم کچھ کسی کا دینا چھوڑ کے نہ کہیں مر جائیں۔ ہمارے بچے بیچارے اپنے بچے پالیں گے، اپنی بیویوں کو خوش رکھیں گے، تو اب کی بیویاں تو پہلی بیویوں سے بھی ہمارے عمر کی بیویاں نہیں، خطرناک نہیں، باز آتی، سنبھالی نہیں جاتی، تو جو اب کی تو میزائل ہیں وہ تو بالکل ہی مشکل ہو جائیں گی۔ اور اب کے بچے، اب تو ان کی فرمائشیں ہی نہیں ختم ہوتی، تو بیچارے بچے کیا کریں گے؟ ترس کھائیں اپنے بچوں پہ اور کچھ نہ کچھ سیونگ کریں، کچھ نہ کچھ۔
فضول خرچی کو چھوڑ دیں. اللہ بھی پسند نہیں کرتا, اللہ کا رسول بھی پسند نہیں کرتا. چلیں اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. اگر کوئی کام میں مشکل ہو رہی ہو, ہر کام رک جاتا ہو اور پریشانی ہو, تو یہ پڑھا کریں واللہ اگر کوئی کام کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کام ہونے کے قریب آ گیا تو پھر رک جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہائے کسی کی نظر لگ گئی, یہ ہو گیا وہ, نہیں یہ نہیں ہوتا. لگ بھی جاتی ہے لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہوتا. ہم خود ہی جلد بازی کر لیتے ہیں, چھوٹی سی روشنی نظر آتی ہے تو ہم رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں, ہو گیا ہو گیا ہو گیا, تو وہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو کیسے ہو؟ اور سہج پکے سو میٹھا ہو, سہج پکے سو میٹھا ہو, سکون, آرام, اطمینان ہے نا. ایک نوالا چباؤ تو اس کو 32 دفعہ چباؤ کہ منہ میں ڈالو جلدی جلدی, اندر جا رہا ہے, رولا پڑا ہوا ہے پیٹ کے اندر اور صبر نہیں آ رہا چیز دیکھ. ساری چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں ہمیں, اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں ہمیں, بتائی ہیں ہمیں. اگر کوئی کام اڑ جاتا ہو نا, آپ پڑھا کریں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آخر میں ہر چیز پر اللہ ہی غالب ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ سورہ یوسف کی غالباً 100, یہ میں آپ کو دیکھ رہے تھے 101 کچھ اتنا ہی ہے. اچھا, ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک تسبیح پڑھیں اول آخر درود اللہ کی تعریف اور درود شریف کے بعد مستقل مزاجی کے ساتھ, اللہ سبحانہ و تعالی ہر کام میں آسانی دے گا اور مشکلات کھل جائیں گی اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی. جب آپ کہیں گے اللہ کا امر, اللہ کا حکم ہی غالب ہے ہر کام میں, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ آیت نمبر 21 ہے سورہ یوسف کی. کیونکہ مجھے زبان نہیں آتی ہے اس لیے مجھے دماغ میں نہیں آیا کہ شاید واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یہ پڑھ لیا کریں. اور اگر کوئی شخص تنگ کر رہا ہے, جھوٹی تہمت لگا رہا ہے, بعض دفعہ لوگ کوئی جھوٹی تہمت لگا دیتے ہیں, ایویں کسی پہ الزام لگا دیا, کتنی بری بات ہے, بغیر تصدیق کیے, بغیر دیکھے, بغیر سوچے. جو باتیں ہوتی ہیں نا انسان کی چھپی نہیں رہتی, اس کی حرکات اور سکنات میں سے وہ نظر آتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اچھا ہے یا اچھی ہے تو وہ بدکار نظر آئے, اور ایک بندی یا بندہ بدکار ہے تو وہ آپ کو پارسا نظر. اس کی حرکتوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے, دیکھنے کا انداز, چلنے کا, بولنے کا, بات چیت کا. ایک دفعہ آپ کسی کو فون کو چیک کر لیں, 17 اس کی باتیں تو وہیں سے مل جائیں گی. اور جو جن سے آپ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں نا, وہ بھی ایک دفعہ میسج کر کے آپ کی ذہنیت کو پہچان لیں گے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتی ہوں اس نے آپ کو ایک میسج کر دیا, لیٹ سے آپ کوئی عورت ہے, اس کو کیا پتا کتنی بڑی عورت ہے یا کوئی ہے, وہ کہہ دے آپ کہاں رہتی ہیں, اس نے ایک میسج کر دیا. اب آپ اس سے شروع ہو جاؤ, میں یہاں تو اس کو پتا چل گیا یہ کام نہیں کر رہا اس کا, جو مرضی باتیں کرو. آپ اس کو بلاک کر دیں یا اس کے سوال کا جواب ہی نہ دیں, اس کو سمجھ آ جائے گی انگور کھٹے. اسی طرح لڑکیاں کپڑے لینے, موبائل فون لینے, کھانا کھانے, آوارہ گردی کر کے پیسے لینے میں بندوں کو پاگل بنا لیتی. لڑکیاں لڑکے بن کے فون کر رہی ہیں, لڑکے لڑکیاں بن کے کر رہے ہیں. کتنی بری بات ہے, بہت گناہ ہے ایسے اپنی بدلنا حلیہ. تو اللہ سب کو ہدایت دے, غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک فون سارے رات بتا دیتا ہے, اتنا سا 2 منٹ میں. تو پھر اللہ جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, کیا ہمارے کرتوت اس سے چھپے ہوئے؟ بس وہ رحیم و کریم ہے, مہربان ہے, اس نے ہمارے پردے رکھے, اس کی مہربانی, اس کا شکر کیا کرے. تو اگر بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو, آپ کو جھوٹی تہمت لگا رہا ہو, تو آپ سورہ یوسف کی جو آیت ہے نا, میرے خیال 21 ہے, ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. جو میں نے کہا تھا میری دونوں امیاں دادی اس طرح پڑھتی تھی, پھپھو بھی, ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. اس کا مطلب ہے تمہاری بنائی ہوئی بات پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, یا اللہ سے مدد طلب کی ہے. سورہ یوسف پارہ نمبر 12
آیت نمبر یہ 21 ہے، 21 ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ آگے پیچھے ہوا تو ایک آدھ دو آگے پیچھے ہوگی۔ اور اگر کسی کو مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے تو بھروسے کی دعا ہے، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پارہ نمبر 13، یہ بھی سورہ یوسف کا ہے۔ اور دیکھیں سورہ یوسف اتنی پیاری ہے، ساری پیاری ہیں، یعنی اس پہ ہمارے لیے اتنے سبق ہیں۔ دیکھیں کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کے کہاں اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا، اللہ وہاں تک لے گیا۔ اللہ کو تو منٹ لگا نا وہاں تک لے کے جانے میں۔ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 آخری ہے، آدھی ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ 11 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اگر ہر وقت کسی پر مصیبت، پریشانی اور غم ہی آتے رہتے ہوں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ایک مصیبت سے جان چھٹتی ہے، ایک اور مصیبت، ایک پریشانی جاتی ہے، ایک اور، ایک بیماری جاتی ہے، ایک اور، یعنی ایک کو بیماری ہے تو گھر میں کسی اور کو۔ اللہ ہر ایک کو برے وقت، بری نظر، بری گھڑی سے بچائے۔ اگر ہر وقت کسی پر مصیبت، پریشانی اور غم آتے رہتے ہوں تو یہ پڑھے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھا تھا نا اپنے بچوں نے کہ میرے بچے جو ہیں ادھر ادھر کر دیے۔ ان کو تو پتا تھا، پیغمبر تھے، اللہ نے تو ان کو غیب کی چیزیں بتائی ہوتی ہیں، ہر پیغمبر کو اتنا بڑا رتبہ دیتا ہے تو پھر اس کو علم بھی تو دیتا ہے نا۔ ہاں وہ اتنا ظاہر کرتے ہیں جتنا ان کو اللہ اجازت دے، باقی نہیں ظاہر کرتے۔ اللہ نے ان کو بتایا ہوتا ہے، خود ان کو الہام نہیں ہو سکتا، اللہ بتاتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں اللہ سے ہی اپنے غم کی فریاد کرتا ہوں۔ تو آپ بھی یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ دور فرما دے گا۔ یہ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 86 آدھی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سال ہا سال غم و حزن میں رہے، ہر وقت روتے تھے، یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کا غم، آنکھیں ان کی سفید ہو گئی تھی، یعنی دیکھنا بند کر دیا تھا، حتیٰ کہ فرشتوں کو پریشانی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کو ان کا غم کہا، ان کا غم دور فرما دے، یہ گھل گئے ہیں فکروں میں۔ اللہ نے اجازت دی کہ جاؤ اس کو پڑھنے کو بتاؤ، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، اے ہر وقت کثیر خیر عطا کرنے والے اور ہر وقت، ہر جگہ، ہر ٹائم معروف، مشہور۔ یہ پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا تو آ گیا قاصد ان کے بیٹے کا کرتا لے کے اور پیغام لے کے۔ اللہ بڑا غفور رحیم، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، ہم اس کو چھوڑ کے پیر پٹکتے چلے جاتے ہیں۔ کام ہو گیا، جلدی جلدی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ذرا 2 دن لگ گئے تو بس اس کام سے نہیں ہوا، کسی سے اور پوچھتے ہیں کیا پڑھیں۔ او بھائی مستقل مزاجی سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، بھروسہ رکھ کے پڑھیں۔ اگر آپ اپنے گھر کی دوسری تیسری سٹوری پہ جانا ہو، 2 سیڑھیوں کے بعد کہیں میں نے نہیں چڑھنا، تو کیا آپ 3rd فلور پہ چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے نا۔ تو پھر اللہ کے کاموں میں کیسے آپ چلے جائیں گے؟ تحمل مزاجی سے، دل لگا کے، بھروسہ کر کے پڑھیں، اس لیے یقین رکھیں کہ وہ بہت بڑا ہے دینے والا، اس کے پاس ہی تو سب کچھ ہے، اور کس سے تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ فائدہ نہیں ہے وقت ضائع کرنے کا کسی کے پاس، اس کی آگے وقت کو ضائع کرے نا، وہ وقت ضائع نہیں ہو رہا، وہ تو جمع ہو رہا ہے، ادھر ہی ٹکرے مارے ماتھا گسائیں اپنا، یہ آنسو بہائیں، وہ جلدی مان جاتا ہے، بڑا مہربان ہے۔ بات یہ ہے۔ اور بہترین دعا جو ہے نا، یہ جو ہے، اچھا، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، مشکل سے مشکل کام سے نکلنے کے لیے آپ اللہ سے یہ پڑھا کریں، مشکل سے مشکل، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جو چاہے
اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ یہ پارہ نمبر سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 100 ہے، وہ یہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جو چاہے اس کے لیے تدبیر آسان کر دے، وہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ بہترین دعا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بہترین دعا بتاؤں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آیت نمبر 101 ہے۔ اے پیدا کرنے والے زمین و آسمان کے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، مجھ کو اسلام پر موت دے اور صالحین اور نیک بختوں کے ساتھ ملا۔ یہ 101 نمبر آیت ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور دوسری یہ جو وہ مشکل کام کے لیے ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کہ اللہ ہی مصیبت سے نکالتا ہے۔ دوسرا بھروسے کے لیے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ زبردست دعائیں ہیں، اگر آپ عمل کریں تو میرا دل تھا کہ آج میں آپ کو جادو کے بارے میں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک پہ نہیں جادو ہوا تھا، بتاؤں، لیکن میرے خیال میں کہ اب کافی لمبا ہو گیا ہے تو آپ اتنا سنیں گے نہیں، آدھا سن کے چھوڑ دیں گے تو اتنا ضروری واقعہ کاغذوں میں بند ہی رہ جائے گا، تو وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں نے اتنے پیار محبت سے محنت کر کے بتایا اور کسی نے سنا بھی نہیں پورا۔ تو کیونکہ لوگ فون تو کرتے ہیں، ابھی دن چڑھتا ہے فون تو آتے ہیں، رات ہوتی ہی آتے ہیں، دوپہر میں نہیں آتے کیونکہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل انشاءاللہ اللہ کے متعلق ذکر کر کے نا، اللہ کے متعلق آگے تو پھر ہم بتائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا، کیا پڑھ کے جادو، کیا پڑھ کے سحر، کیا پڑھ کے کالا علم نہیں ہوگا۔ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن میں پھر بھی اس میں کچھ آپ کو اور بھی بتاؤں گی۔ دو چار چیزیں مجھے اور بھی اپنی ڈائری میں ملی ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کا وعدہ اب کل سے ہے، بشرطے زندگی اور تندرستی۔ اللہ آپ کو سننے کی توفیق دے، زندگی صحت دے، اور مجھے بتانے کی توفیق دے اور زندگی صحت دے، اور ہم سب کے گھروں میں خوشیاں، خیر، خوشحالیاں، ترقیاں، کامیابیاں رکھیں۔ اور آج سوموار ہے، میرا خیال ہے روزہ تو رکھا ہی ہوگا بہت سارے لوگوں نے، اور آگے پھر جمعرات آ رہی ہیں۔ اگر کسی نے آج کا نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، وہ بدھ اور جمعرات کا رکھ لے، لیکن رکھ لے۔ ہفتے میں 2 روزے آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اچھے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کے لیے بھی اچھے ہیں۔ جب اتنی اچھی چیزیں ہیں، اتنے بہترین پروفٹ ہے، تو پھر کیا تھوڑی سی محنت میں اور منہ بند رکھیں گے تو اچھا ہی ہے، کم کھائیں گے۔ پتہ کیا ہے، اللہ نے ہمارا دانا پانی لکھا ہوا ہے، جب وہ پورا ہوگا ہم مر جائیں گے، تو جتنا ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں گے اتنے ہی تھوڑا سا ہم اور جی لیں گے۔ ابھی مرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا نا، ایمانداری سے بتائیں، مر تو جانا ہے جب اس کا حکم ہوگا، لیکن ابھی دل تو نہیں چاہ رہا۔ کوئی کہے تیاری کر لی ہے، میں کہتی ہوں ابھی کیا تیاری ہوئی، ابھی کوئی تیاری نہیں، لیکن ابھی جانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا۔ اب اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ دیر سکون سے رہیں، اللہ ہمیں اتنی مہلت دے، اپنے بچے، بچوں کے بچے، ان کو انجوائے کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو ہدایت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ انجوائے کریں، خوش رہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں، ایک دوسرے کی برائیاں نہ ڈھونڈیں، اور اگر ڈھونڈنی ہے اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے بات کرو جو کرنی۔ یہ نہیں کہ امی جان یہ ہو گیا، ابا جان یہ ہو گیا، یا اپنی بہن سے یہ ہو گیا، نو، اس کو خود ویسے ہی کہہ دے۔ کیا ڈرنے کی بات ہے جب رہنا اکٹھا ہے، شیر بن کے رہیں۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ تو ساری ایسے ہی ہنسانے کی باتیں ہیں، کیونکہ ڈرانا ہی صرف نہیں نہ ہوتا، کچھ ہنسانا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے گھر میں اتفاق سے رکھے، میاں بیوی کو ایسے جوڑ کے رکھے،
اللہ کسی کا بھی گھر خراب نہ ہو، برباد نہ ہو، بچے نیک رہیں، سیدھے راستے پہ رہیں، بہن بھائی جڑے رہیں، چھوٹی موٹی باتوں کو نوٹس نہ لیا کریں۔ اس نے 2 روپے زیادہ لے لیے، اس سے کم لے لیے، اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کو خاطر کر دی، اس کو نہیں کی، اس کو یہ زیادہ مل گئی۔ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اللہ اپنے گھر میں دے، ایک دوسرے کے لیے بس اچھا سوچا کرے۔ اللہ بہت ہے، اس سے مانگے وہ بہت دے گا، خیر بھی، برکت بھی، صحت بھی، تندرستی بھی، کیا کمال کا ہے دینے والا، بہت بڑا اللہ ہے، اس سے امیدیں باندھ کے رکھیں، وہ دے گا۔ اپنی دعاؤں میں آپ مجھے بھی یاد رکھنا، میں اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں کو یاد رکھوں گی۔ اگر آپ مجھے اپنی دعا میں شامل نہیں کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، اور اللہ کے یہ 2 فرشتے تو لکھ لیں گے نا، میں نے کہا تھا آپ کو امانت ہو گئی تھی، آپ نے پوری۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔